बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व खैरु नासिरिन व मुईन क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। सलावत। पूरी कायनात में जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसके गले का तोप बनाए उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। आज ज़माना मुकाबले करवाता है हुसैन के और यजीद के, मुकाबला बनता नहीं। जुमला पहला आपकी विलाई समातों की नज़र करने लगा हूँ। कहाँ तवाइफ के कोठों के नीचे पलने वाले, कहाँ ततहीर की चादर के साए में पलने वाला। कौन जाने हुसैन क्या है। अगर आप बेदार हैं और वाक़ईन हुसैन ये सुनने के मूड में बैठे हैं तो सुनो, हुसैन धरती पे रोशनी है, हुसैन दर असल जिंदगी है, हुसैन ताज़ा हवा का झोंका, हुसैन फूलों की ताजगी है, हुसैन सूरज है मोहब्बतों का, हुसैन रातों की चांदनी है, हुसैन हर दौर की हकीकत, हुसैन हर दौर का वली है, हुसैन मजलूम का सहारा, हुसैन हर जुल्म की नफी है, हुसैन माबूद की गवाही, हुसैन मेराजे बंदगी है, हुसैन माबूद की गवाही, हुसैन मेराजे बंदगी है, हुसैन इब्ने साकिए कौसर, हुसैन सेहरा की तिश्नगी है, गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है, बाप है अबू तुराब, माँ भी बतूल है। आप जिए नहीं, जो पीछे वाले हैं उन्हें भी साथ मिलाएं। गुलशने रसूल का अली वली, गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है, बाप है अबू तुराब, माँ भी बतूल है, हुसैन महे जबीन है, हुसैन दिल नशीन है, हुसैन आज जिंदा है ये मौत को यकीन है, हुसैन आज जिंदा है ये मौत को यकीन है। आज इस सरजमीन से बैठ के मैं पूरी दुनिया को, 4 कैमरे हैं मेरे सामने, इन चारों के जरिए ज़माने तक लोग हम पैगाम पहुंचाएंगे। कौन कहते हैं हम 4 को नहीं मानते? चारों की रोशनी में पढ़ेंगे अली हक है, चारों कैमरों की रोशनी में पढ़ेंगे अली हक है। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, मजहबी हवाले से, तनज़ुली, सारा पाकिस्तान परेशान क्या हो गया? आओ मैं हल देता हूं। ये हालात पाकिस्तान के क्यों बने? हुसैन महे जबीन है, हुसैन दिल नशीन है, हुसैन आज जिंदा है ये मौत को यकीन है। जवाब दो मुझे जरा, ये आपसे सवाल है कि आज कौम किस लिए ज़लील व खस्ता हाल है? दिलों से आज मिट चुका हुसैन का ख्याल है, दिलों से आज मिट चुका हुसैन का ख्याल है, इसीलिए तो कौम पर सवाल ही सवाल है। हुसैन पाकबाज है, खुदा को इस पे नाज है, हुसैन पाकबाज है, खुदा को इस पे नाज है। मोहब्बत हुसैन तो नमाज ही नमाज है, मोहब्बत हुसैन तो नमाज ही नमाज है। हुसैन नूरे ऐन है, हुसैन दिल का चैन है, हुसैन पर मैं क्या कहूँ, हुसैन बस हुसैन है। ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद करके लब्बैक या हुसैन।
ماشاءاللہ۔ میرا بہت پرانا جملہ ہے، بھکر کی سرزمین پہ نہ جانے کتنی بار کہہ چکا ہوں، اگر کسی کے لیے تکرار ہو تو معاف کیجئے گا۔ جب نعرہ حیدری لگاؤ تو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، شرم نہ کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ پوری ذمہ داری سے علمین کے درمیان باوضو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جملہ، واحد نعرہ حیدری وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ مل کے حیدری علی مولا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حوالہ سنیں بچے، نوٹ کریں، سورہ قصص آیت نمبر 5۔ خالق فرما رہا ہے جن لوگوں پر زمین میں ظلم کیا گیا، ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، زمانے کا وارث بھی بنائیں گے۔ امام بنانا بندوں کا کام نہیں، اللہ کا کام۔ وارث بنانا بندوں کا کام نہیں، اللہ کا کام۔ اچھا، ہماری ضد میں لوگوں نے بڑے بڑے کام شروع کر دیے۔ میرے جوان نے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا تھا میں نوکر غازی دا، اور اس کی ضد میں بھی ایک جملہ لکھا گیا رکشوں کے پیچھے، پڑھا ہے؟ میں نے تو بڑی بار پڑھا ہے، میں نوکر، ضد میں میں نوکر۔ بھائی خدا کی قسم ہمیں کوئی گلہ نہیں، آپ نوکری کریں، آخر مہنگائی میں نوکری کی تلاش میں تو سارے ہیں نا، نوکری کریں، لیکن چونکہ بھائی بھائی ہیں ایک برادرانہ مشورہ دے سکتا ہوں، نوکری کرنی ہی ہے تو نوکروں کی نہ کرو۔ آہا، یہ ہے معیار، یہ ہے معیار۔ میں تو پریشان بیٹھا تھا، بھائی نوکری ان کی کر جو یہاں بھی سردار ہیں وہاں بھی سردار ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ بنایا گیا، میرے جوان نے لکھا یا علی مدد، اور ضد میں لکھا گیا صرف یا اللہ مدد۔ ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں، بلکہ ہم تو یا اللہ مدد تک پہنچنے کے وسیلے کو یا علی مدد کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں، لیکن جو آپ نے اوپر صرف لکھا ہے نا، یہ صرف بتا رہا ہے کہ ضد ہماری ہے۔ ہم نے یا علی مدد کہا، اپنے ضد میں کہا صرف یا اللہ مدد۔ اسی طرح ہم نے لکھا علی وارث، ضد میں لکھا گیا صرف اللہ وارث۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، ہم نے یا علی مدد کہا، تم نے ضد میں یا اللہ مدد کہا، ہم نے علی وارث کہا، تم نے ضد میں صرف اللہ وارث کہا، پتا چلا تیرے پاس بھی علی کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ بھائی توحید کے اور ولایت کے مقابلے تم کرواتے ہو، مشرک ہمیں کہتے ہو، ہم تو اس پہ لعنت کرتے ہیں جو علی اور اللہ کے مقابلے کروائے۔ بھائی پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، اس پہ ڈبل کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ بلکہ میں تعبیر بدل دوں، جو نصیری ہو وہ بھی لعنتی ہے، جو مکسر ہو وہ بھی لعنتی ہے، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے۔ علی جیو، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آج اس کا ذکر کرنا ہے جو نبیوں کا وارث۔ ہائے 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 ہائے، وارث اللہ بناتا ہے۔ کون ہے میرے شبیر کے علاوہ جس کا مرید اس کے روزے کی جانب رخ کر کے یہ زیارت پڑھے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، یا ابن فاطمہ الزہرا، یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن
المنکر. ہر حسینی یہی کہتا ہے اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو, اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو, اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو. پتا چلا جو ایک سجدے کے صدقے میں 1.25 لاکھ کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے, اسے حسین کہتے. اگر دل ہو یزید کی کیا مجال کہ حسین کے مقابلے میں آئے. حسین کے مقابلے میں آنے کے لیے ویسے بھی یزید جیسا حوصلہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے. ہاں, اسلام کا حقیقی چہرہ حسین ہے, کفر کی بدنما تصویر یزید ہے. جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید, جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین. جو شیطان کی صورت ہو وہ یزید, جو سورہ رحمان کی صورت ہو وہ حسین. ارے ہائے 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 ہائے, شام کی تاریکی ہو تو یزید بنتا ہے, نور مبین ہو تو حسین بنتا ہے, سنگ سقیفہ ہو تو یزید بنتا ہے, کعبے کا نگینہ ہو تو حسین بنتا ہے. آخری بندہ جملہ سنبھالنا, ارے میسونہ کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے, فرزند بطول ہو تو حسین بنتا, حسین بنتا. نہیں ایسے نہیں, دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ کربلا تک آواز جائے. 5 مرتبہ کہیے لبیک یا حسین. اگر دل ہو تو میں زیارت وارثہ کی تھوڑی تشریح کرتا چلوں. حسین آدم کا وارث. میرا بچہ اسکول جاتا ہے, کوئی تجھ سے پوچھے کہ حسین آدم کا وارث کیسے ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بتا کہ ایسے ہے. جملہ کیا زیارت وارثہ کا, السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. صفوت بھی کہہ سکتے ہیں, صفوت بھی کہہ سکتے ہیں. صفوت میں آدم کے وارث حسین تجھ پہ سلام. یہ صفوت کیا ہوتا ہے بھائی؟ صفوت کا مطلب ہے چننا. کیا مطلب ہے؟ چننا, منتخب کرنا. مثلا میں کہوں کہ یہ لیا کا ایریا یا بکر کا ایریا؟ لیا کا چنا ہوا مجمع میرے سامنے ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں کریم. میرے سامنے لیا کی کریم بیٹھی ہے. کیا مطلب؟ چنا ہوا مجمع, منتخب مجمع. آپ نے دودھ بوائل کیا کبھی؟ اچھا, اکثر جی دودھ بوائل کرتے ہیں, یہاں تو سارے کرتے ہیں نا. اچھا, دودھ بوائل کرنے کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر بالائی آ جاتی ہے جسے ملائی کہا جاتا ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں کریم, عربی میں کہتے ہیں صفوت. صفوت یعنی چنا ہوا مواد, چنا ہوا میٹر, منتخب. حسین صفوت میں آدم کا وارث. میرا مولا کیسے سمجھاؤں انہیں؟ چھٹے مولا سے پوچھا گیا, مولا آپ کے دادا حسین صفوت میں منتخب ہونے میں آدم کے وارث کیسے ہیں؟ کیا کہنے میرے صادق مولا کے. آقا نے فرمایا بزم ملائکہ میں جب اللہ نے آدم کو چن لیا, ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. میرے مولا نے فرمایا وہ ملائکہ جو ایک مرتبہ آدم کے آگے جھکے تھے وہ قیامت تک قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں. حسین کا طواف. دل کے نعرے حیدری. سبحان اللہ. اگلا فکرہ. تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا ہے. میں 4 بجے کا چلا ہوں اسلام آباد سے اور ابھی پہنچا ہوں آپ کے پاس. ابھی اتنی تھکاوٹ ہے وہ اتارنی تو ہے نا. السلام علیکہ یا وارث نوح النجی اللہ. اے نجات دینے میں نوح کے وارث تجھ پہ سلام.
بھائی کیا مطلب حضرت نوح نجات دینے والے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح نے کم و بیش 950 سال تبلیغ کی، تبلیغ کے دوران چند بندے ایمان لائے۔ نوح نے فرمایا میرا اللہ نہیں مانتے، کیا کروں؟ آواز آئی نوح ایسا کر کشتی بنا، کشتی بنا کے اعلان کر دے جو اس میں آئے گا بچ جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جنہوں نے آنا تھا وہ کشتی میں آ گئے، نہ آنے والوں میں سگا بیٹا بھی تھا، بیوی محترمہ بھی تھی نا؟ مجھے بتاؤ کیا بیوی بچ گئی؟ بیٹا بچ گیا؟ میرا اللہ کچھ تو رعایت دے، تیرے نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہو کے تباہ ہو گئی۔ آواز آئے گی خبردار محسن کاظمی، میں عادل ہوں، میں نبی سے رشتہ داری نہیں دیکھتا، نبی سے وفاداری دیکھتا۔ بے شک نوح کی بیوی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے معیار کشتی بنایا۔ ہائے ہائے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی نوح کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کشتی میں کون آتا ہے۔ اب پتا چلا میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، اِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب یہ نہ دیکھو کوئی محمد کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھو اہل بیت کا کیا لگتا ہے۔ نوح کی رشتہ داری میں کشتی سے نجات ملے گی، کشتی سے نجات ملے گی۔ اچھا چلو میں بات اور کلوز کروں، بچے بیٹھے ہیں انہیں بھی سمجھا دیتا ہوں۔ رشتے ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، ایک رشتہ وہ ہے جو بندہ خود بناتا ہے۔ مثلا والدین کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ۔ اولاد کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بہن بھائی کا رشتہ کس نے بنایا؟ سالوں کا رشتہ کس نے بنایا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ بندے نے خود بنایا۔ یہ اسی جملے کا نتیجہ نکل آیا جو کہتے ہیں جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ جوڑے عرشوں میں نہیں بنتے، جوڑے عرشوں پہ بنتے۔ علامہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے جوڑے عرشوں میں بنتے تو فرشوں پہ طلاقیں کیوں ہوتی؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ایک جوڑا ہے جو عرش پہ بنا تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ بلکہ اگر آپ ادب سن لیتے ہیں، میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، یہ جوڑا عرش پہ نہیں بنا، عرش خود اس جوڑے کے صدقے میں بنا ہے۔ یہ جوڑا بھی عرش پہ بنا، عرش بھی اس کے صدقے میں بنا۔ تو رشتے ہیں دو طرح کے، ایک اللہ کا بنایا، ایک بندے کا بنایا۔ اب بیوی والا جو رشتہ ہے وہ بندہ خود بناتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جب بیوی بن گئی پھر وہ سسر، ساس، سالہ، سالی، یہ بھی بن گئے، بندے نے خود بنائے نا۔ نوح کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تیرا اہل ہے ہی نہیں۔ یہ رشتہ بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ پتا چلا نبی سے وفا نہ ہونا، اللہ کے بنے رشتے باقی نہیں رہتے، بندوں کے رشتے کیسے باقی رہتے؟ مجھے چار مصرے مجھے دل و جان سے پسند ہے، اور میں بچپن سے ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، یہاں میرا دل بنتا ہے میں پڑھوں، نہ پڑھوں گا میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ خریدار بیٹھے تھے تو نے خیانت کیوں کر دی، حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں۔ حیدر وہ ذات ہے۔ حسین نجات دینے میں نوح کے وارث۔ کربلا سے پہلے نجات کا معیار اور تھا، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا نجات پا گیا، جو محمد رسول اللہ پڑھ گیا نجات پا گیا۔ مگر کربل کے بن میں عجب منظر، لا الہ پڑھنے والے حسین کے سامنے آ گئے، محمد رسول اللہ پڑھنے والے حسین کے سامنے آ گئے۔ اب پتا چلا قیامت تک اب کربلا کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا ہائے ہائے کوئی توحید کو کتنا مانتا ہے، یہ دیکھو کوئی حسین کو کتنا مانتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ حسین زندہ تا قیامت حسینیت کو زوال کوئی نہیں، قسم خدا دی جہان اندر حسین تیری مثال کوئی نہیں، رب دی رحمت دی انتہا ہے، اے ہمیشہ رب دا انعام ہووی، حسین عزت مقام ہووی، حسین ساڈا سلام ہووی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو میں نے کیا کہا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی توحید کو کتنا مانتا ہے، یہ دیکھو حسین کو کتنا مانتا ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے، میرا نہیں، میں کوئی عقیدے بازار سے لے کے نہیں آیا، میں نے عقیدہ مکتب جعفر صادق سے لیا ہے، میں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے وہ توحید نہیں جو اہل بیت کے در کو چھوڑ کے حاصل کی جائے، توحید ان کے در سے ملے۔ شہید محسن نقوی نے کیا کہا تھا، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی، توحید یہاں ملے گی، توحید یہاں ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسین نجات دینے والے ہیں۔ اب یہ نہ دیکھو کوئی اللہ اللہ کتنا کرتا ہے، یہ دیکھو کوئی حسین حسین کتنا کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ یہ خدا کروا رہا ہے حسین حسین۔ اور یاد رکھنا، اللہ کرے میرا جملہ جہاں تک پہنچے سمجھ جائے دنیا، اللہ اکبر اسے کہنا اچھا لگتا ہے جو یا حسین کرتا ہے، اور یا حسین کرنا اس کا اچھا لگتا ہے جو اللہ اکبر کرتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوگے، ناراض تو نہیں ہوگے، پکی بات ہے۔ پھر جملہ کہہ دوں، بھائی اچھی مسجد وہ ہوتی ہے جو حسین کو ماتمی بنا کے دے، اچھی بارگاہ وہ ہوتی ہے جو خدا کو نمازی بنا کے دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حسین نوح کے وارث۔ اگلا فقرہ کیا، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلت کے وارث، ابراہیم کے وارث، خلت میں تجھ پہ سلام۔ یہ خلیل اللہ کا لقب آپ جانتے ہیں کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بولو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلت میں حسین ابراہیم کے وارث، بھائی کیا مطلب؟ اور یہ لقب وہ لقب ہے جو ابراہیم کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ لقب ملا کب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، توجہ، کہ اچانک انسانی شکل میں فرشتہ آ گیا اور اس نے حضرت کے سامنے تسبیح خدا پڑھنا شروع کی، سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو بڑا اچھا لگا، فرمانے لگے میں تو سمجھا تھا سب سے اچھی تسبیح میں ہی کر لیتا ہوں، تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بولتا ہے، اگر تیرے مزاج پہ گرا نہ گزرے تو ایک مرتبہ پھر سنا۔ اس نے کہا میں سناؤں گا تو دے گا کیا؟ حضرت نے فرمائی جتنی بکریاں ہیں ان میں سے آدھی تیری۔ اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو پھر اچھا لگا، فرمایا پھر سنا دے۔ اس نے کہا سناؤں گا مگر اب کیا دے گا؟ حضرت نے فرمایا جو بچ گئی یہ بھی تیری۔ ہائے ہائے اللہ رے عشق خدا، جو بچ گئی یہ بھی تیری۔ اس نے پڑھا سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو پھر اچھا لگا، فرمایا سنا دے پھر۔ اس نے کہا اب کیا دے گا؟ نظر یمین و شمال، دائیں بائیں دیکھا، ابراہیم کو کچھ نہ ملا۔ فرمانے لگے جو میری زندگی رہ گئی تیری غلامی میں گزاروں گا۔ کون ہے اس جملے کو محسوس کرنے والا؟ جو میری زندگی رہ گئی تیری غلامی میں گزاروں گا۔ قدموں پہ گرا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا معاف کرنا، آپ میری غلامی کے لیے نہیں، میں آپ کی غلامی کے لیے آیا ہوں۔ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا ہے، خدا آسمانہ یہ چاہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح میرا ابراہیم میرے ذکر سے کتنا عشق کرتا ہے۔ تو غلامی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ اب جملہ کہنے دو نا، کہاں ابراہیم اور کہاں محمد کا حسین، جو خدا کے ذکر کے لیے اپنی بکریاں قربان کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو سارا جہان لٹائے اسے حسین کہتے ہیں۔
حسین عشق خدا میں سارا جہاں لٹا دیتا. وہ کیا مصرے ہیں کمال، کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ یہ 5-6 کی آواز آئی ہے ماشاءاللہ. اچھا جو تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. جو نہیں تھکے اب وہ صلوات پڑھیں. اب جو تھک گئے ہیں نا، معذرت کے ساتھ آپ کم ہیں، نہ تھکنے والے زیادہ ہیں، تو آپ کو پھر حوصلہ کرنا پڑے گا، تھوڑی دیر برداشت کرنا پڑے گا. اچھا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. حسین ہے چراغ، محمد ہے آفتاب. چراغ آفتاب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن کیا کہنے اس چراغ کے جسے آفتاب شانوں پہ اٹھا کے کہے پہچانو یہ چراغ ہدایت ہے، پہچانو یہ حسین ہے. ایک مرتبہ میرا دل ہے کہ میں آفتاب رسالت کی زبان سے چراغ ہدایت کا تعارف کرواؤں. مسجد نبوی منبر رسالت پہ اللہ کا رسول، صحابہ کا مجمع، یوں ہی کندھے کے ساتھ کندھا ملا، کروٹ بدلنے کی جگہ بھی نہ تھی. نبی کا خطبہ جاری. روایت کہتی ہے دروازے سے حسین آ گئے. حسین ابن علی کا دامن عبا سے الجھا، زمین پہ گرنے لگے. محمد نے منبر چھوڑ دیا، منبر چھوڑا، صحابہ کی صفوں کو پار کرتے ہوئے گئے، حسین اٹھایا. اب مجھے بتائیے جو حضور کریں وہ ہوتا ہے سنت. اب یہاں کوئی بزرگ عالم خطاب کر رہا ہو اور سامنے سے اس کا نواسا یا پوتا زمین پہ گرنے لگے اور وہ بزرگ عالم منبر چھوڑ کے بھاگتا ہوا جائے، آپ کے اوپر سے پھلانگ کے جائے اور بچہ اٹھا کے منبر پہ لے آئے، اعتراض کرو گے یا نہیں؟ کرو گے نا بابا جی، کرو گے نا؟ آپ کہیں گے مولانا اچھے بھلے پڑھے لکھے آپ ہیں، کیا کر دیا آپ کو آداب محفل کا نہیں پتا؟ آپ ہم میں سے کسی سے کہتے ہم جا کے اٹھا لیتے، آخر بچہ ہی تھا. اب مجھے بتاؤ میں خطاب کر رہا ہوں اور سامنے اللہ نہ کرے قرآن کا کوئی پارا ہوا کے جھونکے سے گرنے لگے، اب میں منبر چھوڑ کے جاؤں، اب اعتراض کرو گے؟ نہیں کرو گے؟ بچہ گرتا اعتراض کرتے، قرآن گرتا اور میں جاتا اعتراض نہ کرتے. حسین گرنے لگے تھے، محمد گئے. مجھے اس منبر کی قسم کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے گرنے والا عام بچہ نہیں، امامت کا قرآن ہے. امامت کا قرآن، توحید کا مجموعہ احکام نہ ملتا، اچھا اللہ کے پیغمبر کا پیغام نہ ملتا، کرتے نہ اگر ابن علی اس کی حفاظت، ڈھونڈے سے کہیں دہر میں اسلام. سبحان اللہ. آپ جیے. اب جاگنا، تمہید مکمل ہو گئی. اب میں قرآن اٹھا کے جب منبر پہ لاؤں گا، کروں گا کیا؟ سینے سے لگاؤں گا، بوسہ کروں گا، اس کی تلاوت کرنا شروع کروں گا. خدا کی قسم میرے نبی نے بھی ایسا ہی کیا. حسین اٹھا کے منبر پہ لائے، سینے سے لگایا، تلاوت کرنا شروع کی. اب جو نبی نے حسین کی تلاوت کی وہ پڑھوں؟ اس محلے والے جو نبی نے حسین کا قصیدہ پڑھا وہ پڑھوں؟ میرے نبی نے پہلا فکرہ فرمایا مرحبا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندوں کے سردار محمد تجھے خوش آمدید کہتا ہے. ہائے 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 ہائے. پھر میرے نبی نے فرمایا یا حسین انت زین السماوات والارضین، تو آسمانوں کی بھی زینت ہے، تو زمینوں کا بھی زین ہے.
اچھا، جب میرے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ فضائل اہل بیت ایک ایسی نعمت ہے خدا کی طرف سے جو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے سب کو ہضم نہیں ہوتی. کسی کو کوئی قبول کر لیتا ہے، کوئی قبول کرنے میں قاصر ہوتا ہے. اب بیچارے کا بھی قصور نہیں، بات ظرف کی ہوتی ہے. ظرف جتنا وسیع ہوگا اتنا عالی آئے گا. نبی نے جب یہ فرمایا نا تو آسمان و زمینوں کی زینت ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس سے ہضم نہ ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں کی زینت ہے؟ یہ کہنا تھا، محمد کے چہرے پہ جلال آ گیا. بلکہ جملہ بدل کے کہوں عالمین کی رحمت کے چہرے پہ جلالت کی سرخی نمودار ہوئی. نہیں، جملہ بدل کے کہتا ہوں محمد علی بن گئے. نہیں، پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملاؤں، وقت کا حسین عباس بن گیا. فرمایا خبردار، انہو لمکتوب علی جمین عرش اللہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. تو زمینوں کی بات کرتا ہے، اللہ نے آسمان کے عرش کے کنارے پہ لکھا ہے حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. اللہ جس کے قصیدے عرش پہ لکھے اسے حسین کہتے ہیں. اب جو میرے نبی نے جملہ فرمایا سنو گے. یوں حسین ہاتھوں پہ اٹھایا، فرمایا ایھا الناس ھذا حسین، یہ حسین ہے. اب مجھے بتاؤ وہاں کون نہیں جانتا تھا یہ حسین ہے؟ سارے جانتے تھے. پتا چلا نام حسین جاننا اور ہے، مقام حسین جاننا اور ہے. ھذا حسین فاعرفوہ، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے. اگلا کمال فکرہ، نبی فرمانے لگے ابوہ فی الجنہ، یہ وہ ہے جس کا بابا جنتی ہے. وَأُمُّهُ فِي الْجَنَّةِ، یہ وہ ہے جس کی ماں جنتی ہے. وَجَدُّهُ فِي الْجَنَّةِ، یہ وہ ہے جس کا دادا جنتی ہے. پتا تو کرو دادا حسین کا ہے کون؟ نہیں، میرا دل کہتا ہے تھوڑا سا میں ابو طالب کا ذکر کروں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ حسین کس دادے کا پوتا ہے. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ. او آخری بندہ توجہ، ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ اور زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں. جیو آپ جی، میں جملہ بدل کے ایک اور جملے میں بتا دوں شان ابو طالب کیا ہے. میں کون اور کون ابو طالب کیا بتاؤں. کون ہے ابو طالب؟ جس کی انگلی کے اشارے سے سورج آ جائے اسے علی کہتے ہیں. جس کی انگلی کے اشارے سے علی آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اسے ابو طالب کہتے ہیں. حسین کے نانا نے فرمایا جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے. وجدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے. واخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. واختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے. ومحبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے. ومحبو محبیہ فی الجنہ، اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا جنتی ہے. حسین جنتیوں کا سردار ہے. اور یاد رکھنا حسین کو جنت کے لالچ میں نہ مانو. جس طرح علی نے اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی. نہ ہوتا علی کون بتاتا ہمیں انداز بندگی کیا ہوتا ہے.
علی مولا نے فرمایا تھا الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. میرا اللہ گواہ رہنا علی جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا, علی جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا, بلکہ علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے اس لیے علی تیری عبادت کرتا ہے. اگر آپ کے عقیدے کی نمائندگی ہو جائے تو میرا ساتھ دینا, مل کے چلتے ہیں شاہ نجف کی بارگاہ میں. یا علی جو انداز آپ نے ہمیں دیا وہ انداز ہم آپ کے در پہ لے کر آئے. آپ نے بتا دیا نہ میں اللہ کو جنت کے لالچ میں مانتا ہوں نہ اللہ کو جہنم کے خوف میں مانتا ہوں, بلکہ اس لیے مانتا ہوں وہ ماننے کے لائق ہے. یا علی ہمیں بھی آپ کی قسم ہے ہم نے بھی آپ کو جنت کے لالچ میں نہیں مانا, ہم نے بھی آپ کو جہنم کے خوف میں نہیں مانا, علی کو اس لیے مانا ہے. علی اس قابل ہے کہ علی مانا جائے. علی اس قابل ہے کہ علی مانا جائے. جملہ اللہ لائق عبادت ہے, محتاج عبادت نہیں. علی بھی لائق امامت ہے, محتاج امامت نہیں. علی لائق امامت, محتاج امامت نہیں. کوئی علی کو مانے علی پھر بھی علی ہے, کوئی علی کو نہ مانے علی پھر بھی علی ہے. تو میں تعارف کروا رہا تھا کہ حسین کون ہے. چلو آخری 2 جملے سن لو, زحمت تمام کرو, پڑھنے والے کافی ہیں. ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہیں, یہاں حسین ابن علی بھی ہیں, مولا امیر بھی ہیں. چھوٹا سا حسین, بلکہ معاف کرنا میں نے یہ جملہ کہہ دیا چھوٹا سا حسین. حسین کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے. ہمارے امام وہ امام ہے جو ماؤں کی گود میں بھی امام ہوتے ہیں. حسین ابن علی تشریف فرما ہے, مولا امیر بھی اور رسول خدا بھی. اچانک مولا امیر نے جب سوال کر دیا, یا رسول اللہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ نبی نے فرمایا لا شک فی علی, اس میں کوئی شک نہیں مجھے آپ سے محبت ہے. یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بھی محبت ہے؟ فرمایا کوئی شک نہیں مجھے حسین سے بھی محبت ہے. علی مولا نے فرمایا یا رسول اللہ پھر آج یہ بتائیے زیادہ محبت مجھ سے ہے یا حسین سے؟ کتنا مشکل سوال, مشکل سوال ہمارے لیے. نہ جانے کیا جواب دیتے حضور قبل اس کے کہ نبی جواب دیتے. لعاب رسالت چوس چوس کے پلنے والا حسین بول اٹھا, فرمایا نانا جان جو بابا نے سوال کیا ہے آپ کی اجازت ہو جواب میں نہ دے دوں؟ نبی مسکرائے, علی کے چہرے پہ مسکراہٹ, فرمائے بسم اللہ بیٹا دیجیے آپ جواب. مولا حسین فرمانے لگے بابا پھر یوں کرتے ہیں آپ اپنے فضائل پڑھیں میں اپنے پڑھوں گا. جس کے زیادہ ہو گئے نانا کو اس سے زیادہ پیار ہو گیا. یہ جملہ سنا علی بھی حیران پریشان, حسین دیکھو میں علی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے بابا میں بھی تو مان رہا ہوں آپ علی ہیں, آپ پڑھیں اپنے فضائل پھر میں اپنے پڑھوں گا. سنو گے اب علی کی کہانی, علی کی زبانی. علی نے فرمایا اے حسین پہچانو انا امیر المومنین, میں مومنوں کا امیر ہوں. انا امام المتقین, میں متقین کا امام ہوں. انا قاتل المشرکین, میں مشرکوں کا قاتل ہوں. انا امام الموحدین, میں توحید پرستوں کا امام ہوں. انا باب اللہ, میں اللہ کا دروازہ ہوں. نہیں مجھے جملہ بدلنا پڑے گا. علی کے فضائل میں کیا شمار کروں, کیا گنواؤں. علی وہ ہے جو الف سے امیر المومنین ہے, با سے باب علوم ہے, تا سے تاج اولیاء ہے, سا سے ثابت قدم ہے, جیم سے جامع القرآن ہے, ہے سے حلال مشکلات ہے, خے سے خاور دو جہاں ہے, دال سے دار العلوم ہے, زال سے ذاکر اکبر ہے, رے سے راسخون فی العلم کا مصداق ہے, زے سے زینت محراب و منبر ہے.
علی وہ ہے جو سین سے ساک، تسی تھک گئے ہو میرا خیال ہے، علی وہ ہے جو سین سے ساقی کوثر ہے، علی وہ ہے جو شین سے شیر خدا ہے، علی وہ ہے جو سعاد سے صدیق اکبر ہے، علی وہ ہے جو سعاد سے ضامن روز جزا ہے، علی وہ ہے جو توئیں سے طاہر و اطہر ہے، علی وہ ہے جو زوہیں سے ظاہر و اظہر ہے، علی وہ ہے جو عین سے عالی قدر ہے، علی وہ ہے جو غین سے غزن فر ہے، فے سے فاروق اعظم ہے، کاف سے قاری قرآن ہے، کاف سے کلیم فی الدنیا والآخرہ ہے، لام سے لائق ممبر ہے، میم سے مظہر العجائب ہے، نون سے ناطق کے قرآن ہے، واو سے والی نجف ہے، ہا سے ہادی شیعہ ہے، یا سے یاسوب الدین ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں اس بارگاہ کی در و دیوار سے آج علی علی کی صدا آئے، نہ آئے تو پھر سید نے درے شاہ نجف سے بھیک مانگنے کا کوئی تقاضا ہی نہیں کیا۔ علی وہ جو علی سے امیر اللہ، با سے باب اللہ، تا سے تقدیر تحت اللہ، جیم سے جنب اللہ جلال اللہ، ہا سے حلم اللہ، خا سے خیالت اللہ، تا سے دلیل اللہ، زا سے ذکر اللہ، رے سے رحمت اللہ، زا سے زینت اللہ، سین سے سر اللہ، شین سے شاک، شین سے شاکر باللہ، سواد سے صدق وعد اللہ، زواد سے ضامن خلق اللہ، توئیں سے تعریب بذات اللہ، علی وہ جو عین سے عین اللہ، غین سے غلبت اللہ، فے سے فضل اللہ، کاف سے قدرت اللہ، کاف سے کلام اللہ، لام سے لسان اللہ، میم سے منصوص من اللہ، نون سے ناطق باللہ، واو سے وجہ اللہ، ہے سے ہیبت اللہ، یہ سے ید اللہ۔ نہیں بھائی، نہیں، میں راضی نہیں، بجلی کی ٹینشن نہیں لینی۔ علی کون؟ یہ بابا جی اب ہے دور ماڈرن، ٹھیک ہے، یہ جو جوان بیٹھے ہیں نہیں علی پہ آئے نہ آئے اے بی سی آتی ہے، ٹھیک ہے، 2 منٹ اور سنو، اب آپ جانے شاہ نجف جانے، دل ہو تو اے بی سی میں پڑھ دوں۔ حیدری علی وہ جو اے سے ابو تراب، بی سے باب علم، سی سے چاہت رسول، ڈی سے دین کا محافظ، ای سے علم کا دروازہ، ایف سے فخر ذوالجلال۔ اے بی سی بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ چلو اے بی سی آپ بولو، علی میں پڑھتا ہوں۔ اے سے ابو تراب، آگے کیا آتا ہے؟ بی باب علم، چاہت رسول، دین کا محافظ، سارے بولو، علم کا دروازہ، ایف بولو، سارے بولو، نہیں آتی؟ ایف سے فخر ذوالجلال، غازی اسلام، ایچ سے حیدر قرار، آئی سے اسلام کی بقا، جے سے جنت کا ضامن، کے سے کعبے کا گوہر، ایل سے لائق سلام، ایم سے مولود کعبہ، این سے نائب رسول، او سے اولیاء کی نجات، پی سے پدر حسنین، کیو سے قوت پروردگار، آر سے رہبر و رہنما، ایس سے شیر یزداں، ٹی سے طاہر و اطہر، یو سے امید شیعہ، وی سے ورد نبی، ڈبلیو سے وارث دین، ایکس سے عکس پیمبر، فائی سے یقین زہرا، زیڈ سے زبان قرآن۔ جملہ سنبھالنا، علی اپنے فضائل پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے خاموش ہوئے، نبی نے فرمایا حسین یہ تو علی ہے جس نے اپنے فضائل پڑھے، اب آپ اپنے فضائل پڑھیے۔ کیا کہنے حسین ابن علی کے، ایک جملے میں اپنے سارے فضائل کے دریا کو ایک کوزے میں بند کر کے کہنے لگا، بابا فیصلہ تو ہو گیا، مجھے بس اتنا بتائیے، جس کے فضائل آپ نے پڑھے ہیں وہ آپ کے بابا ہے یا میرے بابا؟ وہ آپ کے بابا ہے۔ جتنا غریب حسین تھا اتنا غریب علی بھی نہ تھا۔ سجاد جب تک زندہ رہے، سجاد کی آنکھوں میں آنسو، مولا بانیان کے رزق میں برکت عطا فرمائے،
بانیان نے آپ کے رونے کا سبب بنا دیا. بیٹھ گئے ہو خاک پہ, کربلا والوں کا ذکر ہوگا, پڑھنے والا مصائب پڑھے گا, تم گریا کرو گے. سجاد رونے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہ تھا. روایت کے جملے ہیں, میرے مولا کی نگاہ کھانے پہ جاتی سجاد روتے, سجاد پانی دیکھتے تو روتے. اللہ تیرے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے. میں جملہ پڑھ دوں, سجاد کسی مستور کی چادر دیکھتے سجاد روتا تھا. روایت کہتی ہے جب مدینے میں آئے نا میرے مولا, جیسے ہی گھر سے باہر آتے تھے قصاب دکانیں بند کر لیتے تھے, کیونکہ جانتے تھے ہم نے جانوروں کے کٹے ہوئے سر لٹکائے ہیں, سجاد برداشت نہیں کر سکتا. ایک دن کیا ہوا, میرے مولا گھر سے باہر آئے, قصاب کی نظر مولا پہ نہ پڑی, دکان بند کرنا یاد نہ رہا, کھلی رہی دکان. حسین کا بیمار بیٹا, نظر پڑ گئی, چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے. سجاد کا جگر پھٹ گیا. روایت کہتی ہے سجاد پہ غش طاری ہو گیا, زمین پہ گر گیا فاطمہ کا پوتا. قصاب نے یہ منظر دیکھا, دوڑتا ہوا آیا, میرے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا, مولا معاف کرنا, میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا, آج میں نے دکان بند نہیں کی. امام کو ہوش آیا, فرمایا لا باس علیکا, تجھ پہ کوئی گناہ نہیں ہے, مجھے بس اتنا بتا دے انہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلایا تھا یا پیاسا مار دیا. رو کے کہتے مولا میں محمد کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں, پہلے پانی پلاتا ہوں پھر ذبح کرتا ہوں. رخ کیا کربلا کی جانب, ہائے میرا بابا حسین. اور لوگ جانوروں کو بھی پہلے پانی پلاتے. اجرکم اللہ. جب جملہ پڑھا سید سجاد نے, مدینے کے بازار میں ماتم برپا ہو گیا. رو کے کہنے لگے اے قصاب مجھے بس اتنا بتا, جب اس جانور کو ذبح کر رہا تھا دیکھنے والا کوئی دوسرا جانور تو نہیں تھا؟ کہنے لگا نہیں مولا, میں نے منہ پھیر لیا. ماتم کر کے کہتے ہائے میری پھپھیاں, اور جو 70 قدم پہ دیکھتی رہی, اور غریب کا خنجر گردن پہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.